मसीह यस्सु के जलाली कदूस और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। और ज़िंदगी का दरिया ओपन बाइबल सेमिनरी में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आज का जो हमारा अनवान है वो 4 के अदद के बारे में है। आए अपने इस क्लास को शुरू करने से पहले अपने आप को खुदावंद के सामने झुकाएंगे। प्यारे आसमानी बाप, जरा शुक्र अदा करते हैं आज के दिन के लिए, वक्त के लिए, आज की सुबह के लिए। फिर खुदावंद खुदा आज का जो पाक कलाम सुने वो हमारी ज़िंदगियां बदलने का वसीला साबित हो सके, यीशु के नाम में आमीन। अब मैं दावा देता हूँ खुदा के बंदा भगत आरिफ जवेद साहब को कि आज का ज़िंदगी बख्श पाक कलाम हम सब के सामने बयान करें। मेरी तरफ से आप सब लोगों को खुदावंद यीशु मसीह के जलाली नाम में सलाम पहुंचे। सलाम। मैं आज खुदा के कलाम में से 4 का अदद आपके सामने बयान करना चाहता हूं कि खुदा ने आसमान पर सबसे पहले 4 हवाओं को तख्लीक किया कि आसमान पर 4 हवाएं हैं और 4 ही उनके रंग हैं। अगर आप जिक्रिया किताब में पढ़े तो 6 बाब जिक्रिया किताब पहली आयत से 5वीं आयत तक आप देख सकते हैं कि जिक्रिया नबी एक रोया देख रहा है। वो कहता है कि मैंने 2 पीतल के पहाड़ देखे, उन पीतल के पहाड़ों में से 4 रथ निकलते देखे। 4 रथ जो थे, रथ तांगे को या बग्गी को कहते हैं, तो 4 रथ जब देखे तो उनके आगे जो घोड़े जुपे हुए थे वो पहले रथ के घोड़े सुरंग थे, यानी कि लाल रंग के थे। दूसरे रथ के घोड़े जिक्रिया नबी कहता जब मैं देखे तो वह मुश्की थे, यानी कि काले रंग के। तीसरे घोड़े जिक्रिया नबी कहता जब मैंने देखे तो वो नुकरा थे, यानी कि सफेद रंग के। चौथे रथ के घोड़े जब मैंने देखे तो वो अबलक थे, यानी डब्बे 2 रंगे। तो मैंने पूछा, जिक्रिया कहता है जो फरिश्ता मुझे रोया दिखा रहा था, मैंने उससे पूछा, आए मेरे आका, जो मैं ये देख रहा हूं, 4 रथ देख रहा हूं, पीतल के पहाड़ों में से निकल रहे हैं, इनके आगे 4 रंग के 4 घोड़े हैं, ये क्या है? तो जिक्रिया नबी कहता है मुझे फरिश्ते ने बताया ये आसमान की 4 हवाएं हैं जो रब्बे लालमीन के हाज़ुरी से निकलती है। ये आसमान की 4 हवाएं हैं। पहली हवा मशरक से आती है, दूसरी मगरब से, तीसरी शमाल से, तीसरी जनूब से। अभी आप अगर कभी गौर करें तो कभी इधर से वो आएगी, कभी इधर से, कभी उधर से, कभी इधर से। ये 4 हवाएं हैं आसमान पर, और हवा के अंदर ही ऑक्सीजन है, हवा के अंदर ही इंसान की जिंदगी है। हवा बंद हो जाए तो 1 सेकंड में सारी दुनिया तबाह हो जाएगी। खुदा के पास बेशुमार तरीके ऐसे हैं जिसके वसीले से इंसान जिंदा रहता है। इसके बाद आसमान पर 4 नूरानी हस्तियां हैं जिनको हम जानते भी हैं, समझते भी हैं, और आज मैं इनको दोहराना चाहता हूं।
پہلی ہستی خدا ہے، دوسرا نورانی چہرہ، پہلا نورانی چہرہ خدا کا ہے، دوسرا نورانی چہرہ پاک روح کا ہے، تیسرا نورانی چہرہ خدا کے بیٹے کا ہے، چوتھا نورانی چہرہ آسمان پر فرشتوں کا ہے۔ فرشتے بھی خدا کا جلال ہے، پاک روح بھی خدا کا جلال ہے، اور خدا کا بیٹا بھی خدا کا جلال ہے، اور خدا کا اپنا بھی جلال ہے۔ جلال بھی چار ہے، جلال بھی چار ہیں، اور آسمان پر نورانی ہستیاں بھی چار ہیں۔ اس کے بعد ہم آسمان پر دیکھتے ہیں کہ لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں خدا نے فرشتے بنائے۔ ان فرشتوں میں سے اعلیٰ درجے کے فرشتے جو ہیں وہ چار ہیں۔ جو اعلیٰ درجے کے مقرب فرشتے ہیں، جو ہر وقت خدا کے ساتھ رہتے ہیں، قدوس 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 کہہ کے خدا کو پکارتے ہیں، انہی چار فرشتوں کو چار جاندار کہا گیا ہے۔ ان چار فرشتوں کے اندر بھی آنکھیں ہیں، باہر بھی آنکھیں ہیں، آگے بھی آنکھیں ہیں، اور پیچھے بھی آنکھیں ہیں۔ یہ چاروں طرف دیکھ سکتے ہیں۔ بقایا جتنے فرشتے ہیں ان کی انسان جیسے دو دو آنکھیں ہیں، لیکن یہ چار خاص فرشتے جو ہیں ان کی آنکھیں چار چار ہیں، بلکہ ان کے آگے بھی آنکھیں ہیں، پیچھے بھی آنکھیں ہیں، ان گنت ان کی آنکھیں ہیں۔ ان کے پر 6 ہیں۔ بقایا سب فرشتوں کے پر 2 ہیں۔ یہ چار جو اعلیٰ درجے کے فرشتے ہیں، مقرب فرشتے ہیں، ہر وقت ان کو اور کوئی کام نہیں، دن رات قدوس 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 کہہ کر پکارتے رہتے ہیں۔ مکاشفہ کتاب 4 باب کی 8ویں آیت میں لکھا ہے۔ تو یہ چار فرشتے جن کے پر 6 ہیں، 2 پروں سے اپنا منہ ڈھانپتے ہیں، 2 پروں سے اپنا سارا بدن ڈھانپتے ہیں، اور 2 پروں سے یہ پرواز کرتے ہیں، اڑتے ہیں۔ اور یہی چار فرشتے اس وقت آسمان چھوڑ کر زمین پر آئے جس وقت بنی اسرائیل قوم کو 1,44,000 کے ماتھوں پر مہر کی گئی۔ تو ہر 1,44,000 کے ماتھے پر جب مہر کی گئی تو ان کے ماتھے پر باپ کا نام بھی لکھا گیا اور بیٹے کا نام بھی لکھا گیا۔ تو یہ چار فرشتے جو تھے اعلیٰ درجے کے مقرب فرشتے، جن کے 6 پر اندر اور باہر آنکھیں ہی آنکھیں تھے، یہ زمین پر آ گئے اور زمین پر 4 کونوں پر کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے مکاشفہ کتاب 7 باب پہلی آیت سے 3 آیت اگر کوئی پڑھنا چاہے تو میں یہ بتا رہا ہوں۔ یہ 4 فرشتے زمین کے 4 کونوں پر کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے چاروں ہواؤں کو روک دیا تاکہ یہ عبادت بڑی خاموشی کی ہے، عبادت بڑی سنجیدگی کی ہے، عبادت بڑی خاص ہے۔ اس عبادت میں 1,44,000 شخصوں نے پاس ہونا ہے۔
1,44,000 شخصوں کا چناؤ ہونا ہے، ان کے ماتھے پر مور لگنی ہے۔ تو جب انہوں نے 4 ہواؤں کو روک دیا تاکہ کسی درخت کے پتے کی بھی آپس میں کھرکھراہٹ پیدا نہ ہو۔ دراصل عبادت سنجیدگی کی ہے۔ بائبل میں لکھا ہے جب تو خدا کے گھر میں کلام سننے کے لیے جاتا ہے تو اپنے قدم سنجیدہ رکھ، سنجیدگی سے رکھ۔ تو آج اس بات کا تنام ہی نہیں ہو رہا۔ خیر، ہم نے اس بات کو دیکھنا ہے کہ جب 4 فرشتوں نے 4 ہواؤں کو روکا تو ایک فرشتہ آسمان سے اترا جس کے ہاتھ میں مور تھی، اور مور پر باپ کا بھی نام لکھا ہوا تھا، بیٹے کا بھی نام لکھا ہوا تھا۔ تو جب 1,44,000 پر مور کی گئی تو بڑی خاموشی سے لوگوں نے عبادت کو سنا، بڑی سنجیدگی کے ساتھ۔ سنجیدگی یا خاموشی کا مطلب ہے ایک انسان بولتا ہے تو ساری دنیا سنتی ہے، تو جب سب بولنا شروع ہو جائے تو سننے والا کوئی بھی نہیں رہ جاتا۔ یہ ابتری ہے، رولا ہے، شور۔ تو آج میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ آسمان پر خدا کا ایک انتظام ہے۔ جب 1,44,000 کے ماتھے پر مور لگائی گئی تو فرشتے کتنے آئے آسمان سے؟ 4۔ اس کے بعد سمتیں 4 ہیں، مشرق، مغرب، شمال، جنوب۔ سمتیں کتنی ہیں جی؟ 4۔ یہ خدا کا انتظام ہے۔ اس کے بعد اگر آپ دیکھتے ہیں تو دنیا میں موسم 4 ہیں، سردی، گرمی، بہار، خزاں۔ یہ 4 موسم ہیں، ان میں بھی خدا کا جلال ہے، ان میں بھی خدا کا راز ہے۔ تو اس کے بعد خدا کا انتظام کیا ہے؟ ایک سال میں موسم 4 ہیں، اور ایک ماہ میں سبت 4 ہیں، جن میں خاص عبادت کا حکم دیا گیا ہے کہ تم اس دن اپنا چولہا بھی گرم نہ کرنا، سارا دن آپ نے سبت کو عبادت کرنی ہے۔ اس کے بعد ایک دن میں پیر 4 ہیں، 3 گھنٹے کا ایک پیر ہے۔ تو آج میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں، جب خدا نے عدن میں زمین بنائی، اس میں باغ لگایا، تو باغ میں انسان کو بنایا، یعنی ساری دنیا کا باپ، بابا آدم اور مائی حوا۔ تو خدا نے انسان کے اعلیٰ درجے کے رشتے بھی 4 بنائے۔ ماں، باپ، بہن اور بھائی، یہ انسان کے اعلیٰ درجے کے اور قریبی رشتے دار ہیں، بقایا رشتے داری میں چلے جاتے ہیں۔ خدا انسان سے دل کیوں مانگتا ہے؟ خدا انسان سے دل کیوں مانگتا ہے؟ کہ انسان جب تک زندہ ہے
اس کا دل جاگتا رہتا ہے، وہ کبھی سوتا نہیں۔ اس کا دل جاگتا رہتا ہے، وہ کبھی سوتا نہیں، اس لیے کہ انسان کے دل کے خانے بھی چار ہیں۔ خدا چار کے عدد کو دنیا کے شروع سے آخر کا لے کر جا رہا ہے۔ تو جب موسیٰ نے 10 حکم خدا سے مانگے تو خدا نے اپنے ہاتھ سے 2 تختیوں پر پتھر کی لوحوں پر لکھ کر دیے، تو اس کو تاکید کی کیکر کی لکڑی کا صندوق بنانا اور یہ 10 حکم اس کے اندر رہیں، اور اس کو سونے کے کڑے 4 لگانا تاکہ صندوق جب اٹھایا جائے ان سونے کے کڑوں سے پکڑ کر اٹھایا جائے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ تو آج اس کے بعد جب خدا نے زمین بنائی، زمین کے اوپر باغ لگایا، عدن کی زمین میں باغ لگایا، تو اس میں سے ندیاں 4 نکالیں۔ یہ راز کی بات ہے۔ ایک ندی بھی نکل سکتی تھی، لیکن ندیاں بھی 4 نکالیں۔ اس کے بعد جب خدا نے کہانت کا کام شروع کیا، جب خدا نے کہانت کا کام شروع کیا اور اپنے لوگوں سے شروع کرایا منادی کا کلام سنانے کے لیے، تو 4 لوگوں کو مقرر کیا، اور وہ 4 ہی لوگ ایک خاندان میں سے تھے۔ وہ موسیٰ کے بھائی ہارون کے بیٹے تھے 4، جنہوں نے منادی کو شروع کیا، جنہوں نے پراپر کلام لوگوں کو سکھانا شروع کیا، سنانا شروع کیا۔ تو جب ان کو چنا گیا، پڑھیں گے کوئی حوالہ ہے؟ خروج کی کتاب 28 باب پہلی آیت میرے ساتھ نکالیں۔ خروج کی کتاب اس کا 28واں باب اس کی پہلی آیت، اور تو بنی اسرائیل میں سے ہارون کو جو تیرا بھائی ہے اور اس کے ساتھ اس کے بیٹوں کو اپنے نزدیک کر لینا، تاکہ ہارون اور اس کے بیٹے ندب اور ابیو اور الیعزر اور اتمر کہانت کے عہدے پر ہو کر میری خدمت کریں۔ کون کہانت کے عہدے پر کون خدمت کریں؟ ہارون کے بیٹے کتنے ہیں جی؟ 4 ہیں۔ کتنے بیٹے ہیں جی؟ 4۔ یہ کہانت کو سر انجام دیں، یہ خدمت کو سر انجام دیں، یعنی دنیا میں سب سے پہلے پاسٹر یہ ہیں، دنیا میں سب سے پہلے خادم یہ ہے، دنیا میں سب سے پہلے مبشر بھی یہ ہے، دنیا میں سب سے پہلے نگہبان بھی یہ ہے، بشپ بھی یہ ہے، سب کچھ یہ 4 لوگ تھے، اور ان کے نام بھی آپ نے پڑھ لیے ہیں۔ کتنے لوگ تھے جی؟ 4 ہیں۔ 4 لوگ۔ ہارون کے بیٹے 4 آگے۔ اور تو اپنے بھائی ہارون کے لیے عزت اور زینت کے واسطے مقدس لباس بنا لے۔ ان کے لیے مقدس لباس بنے گا، زینت کے جیسے زینت کا سہرا ہوتا ہے، انسان کے روب کی زینت بھی ہوتی ہے، ان کے لیے روب دار لباس بنانا، زینت دار لباس بنانا، اور پاک ترین لباس ان کے لیے بنانا۔ ہاں جی آگے۔ اور تو ان سب روشن ضمیروں سے جن کو میں نے حکمت کی روح سے بھرا ہے کہہ کہ وہ ہارون کے لیے لباس بنائیں، تاکہ وہ مقدس ہو کر میرے لیے کاہن کی خدمت کو سر انجام دے۔ بائبل مقدس میں کیا لکھا ہے؟ جو روشن ضمیر انسان تھے،
جن کے ذہن خدا نے روشن کر رکھے تھے، وہ درزی تھے۔ وہ کیا کریں؟ مقدس لباس تیار کریں، ان کے لیے مقدس لباس تیار کریں، تاکہ ہارون کے بیٹے بھی میری خدمت کو سر انجام دے۔ تو دنیا میں سب سے پہلے بپتسمہ بھی ان 4 لوگوں نے لیا، پانی کا۔ دنیا میں سب سے پہلے خدمت کے لیے مخصوص بھی یہ 4 بھائی ہوئے، خدمت کے لیے، کہانت کے لیے۔ دنیا میں سب سے پہلے مقدس لباس بھی ان کو پہنایا گیا، اور دنیا میں مخصوص شدہ تیل بھی ان پر لگایا گیا۔ یہ تیل سے مسح کیے گئے تھے، اور جب وہ تیل بنتا تھا مخصوص کرنے کے لیے تو وہ خوشبودار تیل بنتا تھا، کافی چیزیں اس میں ملائی جاتی تھیں۔ تو آج یہ 4 لوگ کہانت پر مخصوص ہیں۔ تو اس کے بعد اگر ہم نئے عہد نامے میں دیکھتے ہیں تو وہاں پر فلپس مبشر ہے، اس کی بیٹیاں 4 ہیں جو نبوت کر رہی ہیں۔ اعمال کی کتاب 21 باب کی 8ویں آیت میں سب پڑھیں گے۔ اعمال کی کتاب 21 باب 8ویں آیت۔ دوسرے دن ہم روانہ ہو کر کیسریا میں آئے، اور فلپس مبشر کے گھر جو ان 7 میں سے تھا اتر کر اس کے ساتھ رہے۔ اس کی 4 بیٹیاں کنواری تھیں جو نبوت کرتی تھیں۔ کتنی بیٹیاں جی؟ 4 بیٹیاں۔ 4 بیٹیاں فلپس مبشر کی کنواری تھی، جو خدا کے کام میں سرفراز تھیں، خدمت میں سرگرم تھیں۔ یہ 4 کی 4 ہی نبوت کرتی تھی۔ اگر پچھلے عہد نامے میں دیکھیں، پرانے عہد نامے میں، تو ایک ہی خاندان کے، ایک ہی انسان کے 4 بیٹے تھے ہارون کے، جو کہانت کے کام پر سرفراز ہوئے، جنہوں نے بپتسمہ لیا۔ اسی طرح 4 کا عدد جو ہے یہ بائبل مقدس میں بہت وسیع ہے۔ یہ 4 کا عدد فتح مندی کا عدد ہے، 4 کا عدد راست بازی کا عدد ہے، 4 کا عدد ہمیشہ آسمان پر ہے اور آسمان ہی سے اترتا ہے۔ اگر پرانا عہد نامہ جب لوگ دیکھتے ہیں تو یہ 4000 سال میں مکمل ہوا۔ 4000 سال میں اس کی تحریر ہوئی۔ تو نئے عہد نامے اور پرانے عہد نامے کے درمیان 400 سال کا خلا ہے۔ 400 سال خاموشی رہی، 400 سال تک کوئی نبوت نہیں ہوئی، 400 سال تک یسوع کا انتظار ہوتا رہا کہ جس یسوع کی تبلیغ پیشن گوئیاں بے شمار نبیوں نے کی تھی، اس کے آنے تک ملاکی کی کتاب سے لے کر متی کی انجیل تک 400 سال تک خاموشی رہی۔ تو جب خداوند یسوع مسیح دنیا میں پیدا ہوا، یروشلم میں پیدا ہوا، تو
تو یہ بڑی خوبصورت بات ہے۔ 4 انجیلوں میں خداوند یسوع مسیح کی حالات زندگی کو درج کیا گیا کہ 4 ہی انجیلیں ایک ہی بات پر متفق ہیں۔ 4 ہی انجیلوں نے یسوع کے معجزات کو بیان کیا۔ 4 ہی انجیلوں نے یسوع کی شان کو سربلند کیا۔ 4 ہی انجیلوں کے اندر لکھا ہے کہ یسوع نے مردوں کو زندہ کیا، یسوع نے اندھوں کی آنکھیں کھولی، یسوع نے بہروں کے کان کھولے، یسوع نے گونگوں کی زبان کھولی، ٹنڈوں کے بازو پورے کر دیے، خداوند یسوع مسیح نے لنگڑوں کو چلا دیا، کوڑیوں کو پاک صاف کر دیا، ہر قسم کے بیمار کو یسوع نے شفا دی۔ فالج کے بیماروں کو یسوع نے شفا دے دی، بدرو گرفتہ کو یسوع نے آزاد کر دیا، کوڑیوں کو پاک کر دیا۔ کوئی بیماری ایسی نہیں جو یسوع کے نام سے ختم نہ ہو۔ ہر قسم کی بیماری کو یسوع نے حکم دے کر ختم کر دیا۔ جیسے گراسینیوں کے علاقہ میں یسوع گئے تو وہاں پر ایک آدمی بہت بدروؤں میں گھرا ہوا تھا، پورا لشکر بدروؤں کا اس پہ اوپر تھا۔ یسوع نے حکم دیا ہے پاک روح اس میں سے نکل جا، تو وہ سارا لشکر اس میں سے جاتا رہا۔ خداوند یسوع مسیح نے انسانی روپ میں انسان ہوتے ہوئے پانی پر چل کر دکھا دیا جو دنیا کا کوئی نبی 1,44,000 نبیوں میں سے کسی نے پانی پر چل کر نہیں دکھایا۔ یہ یسوع کے اندر قدرت تھی۔ تو جب اس کے شاگرد نے دیکھا پطرس نے، تو اس نے کہا اے خداوند، آئے استاد مجھے اجازت دے کہ میں بھی پانی پر چل کر تیرے پاس آؤں۔ تو یسوع نے کہا آ پطرس۔ وہ کشتی سے اتر کر یسوع کے پاس چلا گیا۔ جب یسوع کے نزدیک پہنچا تو اس نے شک کیا، میں انسان ہوں، میں کہیں پانی میں ڈوب نہ جاؤں۔ پھر کہنے لگا اے خداوند مجھے بچا، اے خداوند مجھے بچا۔ تو یسوع نے ہاتھ بڑھا کر اسے بچا کر کہا تو نے کیوں شک کیا؟ شک کرنے والا انسان کبھی سرفراز نہیں ہوتا، شک کرنے والا انسان بدنام ہو جاتا ہے، شک کرنے والے انسان پر کبھی کوئی اعتبار بھی نہیں کرتا۔ تو آج میں آپ کے سامنے چند باتیں اور رکھنا چاہتا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح کے بارے، اس کے مصلوب جب خداوند یسوع مسیح ہوا تو خداوند یسوع مسیح کے 5 زخم تھے جو گہرے تھے۔ اس کے علاوہ سر پر بھی کانٹوں کا تاج رکھا گیا، کوڑے بھی مارے گئے، لیکن گہرے زخم یسوع مسیح کے 5 تھے۔ 2 زخم ہاتھوں میں کیل ٹھکے ہوئے تھے، اور 2 کیل یہ ہیں ہاتھوں میں، اور پاؤں کے اوپر پاؤں رکھ کر ایک کیل ٹھوکا گیا۔ کتنے ہو گئے جی؟ 1003 زخم کتنے ہو گئے؟ 4 ہزار کتنے ہو گئے جی؟ 3۔ ایک پاؤں کے اوپر پاؤں رکھا گیا اور اوپر سے کیل ٹھوک دیا گیا۔ دونوں پاؤں میں ایک ہی کیل نے کام کیا، اور 2 ہاتھ جو تھے ان میں الگ الگ کیل ٹھکے ہوئے تھے۔ اسی طرح ایک
1000 پسلی میں نیزہ مارا گیا. 1000 کتنے لگے یسوع کو؟ 4. زخم کتنے ہو گئے جی؟ 5. تو یسوع جس دن مصلوب ہوا، خداوند یسوع مسیح جس دن مصلوب ہوا، صبح سے 6 بجے سے 3 بجے تک صلیب پر رہا. یہ 7 کلمے خداوند یسوع مسیح نے جمعے کو دن کو بولے، صلیب پر بولے، زیتون کے پہاڑ پر بولے، اور تیسرے پیر یسوع نے جان دے دی. جب تیسرے پیر یسوع نے جان دے دی تو چوتھے پیر یسوع کو دفن کیا گیا. یسوع نے جان کس ٹائم دی جی؟ تیسرے پیر. دفن کس ٹائم کیا؟ چوتھے پیر. اور یسوع کے کپڑوں کے حصے بھی 4 ہوئے. یسوع کے کپڑوں کے حصے بھی کتنے ہوئے جی؟ 4 ہوئے. تو اس کے بعد یسوع 3 دن قبر میں رہے. تو جس دن یسوع زندہ ہوئے تو رات کے چوتھے پیر. جس دن یسوع زندہ ہوئے تو رات کے چوتھے پیر. اگر یسوع نے پانی پر بھی چل کر دکھایا ہے تو رات کے چوتھے پیر. جب یسوع چوتھے پیر زندہ ہو گیا تو 40 دن تک زمین پر پھر سفر کرتے رہے، لوگوں پر ظاہر ہوتے رہے، معجزات کرتے رہے. تو آج میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح جس پہاڑ پر مصلوب ہوئے وہ زیتون کا پہاڑ ہے، اس کی چوٹیاں بھی 4 ہیں. خداوند یسوع مسیح زیتون کے پہاڑ پر مصلوب ہوئے. زیتون کا پہاڑ سفید پتھروں کا پہاڑ ہے، وہ یروشلم میں ہے. سطح سمندر سے 2600 فٹ کی بلندی پر ہے. اسی پہاڑ پر کوئی کلوری کی پہاڑی ہے، اسی پہاڑ پر گلگتہ کی پہاڑی ہے، اسی پہاڑ پر کھوپڑی کی بھی پہاڑی ہے. زیتون کے پہاڑ پر ہی قدرون کا نالہ ہے. زیتون کے پہاڑ پر گتسمنی کا باغ ہے. زیتون کے پہاڑ پر ہی بیت فگہ ہے، جہاں سے گدھی کا بچہ یسوع کی سواری کے لیا گیا ہے. زیتون کے پہاڑ پر ہی بیتنیہ کا گاؤں ہے. اگر یسوع نے لازر کو زندہ کیا تو زیتون کے پہاڑ پر، زیتون کے پہاڑ کی 4 چوٹیاں ہیں. اور تیسری چوٹی سے یسوع نے آسمان پر زندہ ہونے کے بعد صعود فرمایا. تو آج 4 کا عدد جو ہے بائبل مقدس میں لکھا ہے، یہ فتح بندی کا ہے. جب داؤد نے جاتی جولیت کو للکارا، جب داؤد نے جاتی جولیت کو مارا تو 3 بھائی داؤد نبی کے پہلے بھی فوج میں تھے، لیکن ان سے جاتی جولیت قتل نہ ہوا، کیونکہ فلسطین کی فوج میں 5 دیو تھے، جن میں سے 2 کا نام جاتی جولیت تھا. تو 5 دیو جو تھے وہ بڑے ہیوی قسم کے تھے، ان کے قد بڑے تھے، 10 پونے 10 فٹ. تو داؤد نے دیکھا کہ میرے 3 بھائی فوج میں پہلے ہیں، ان سے کچھ بن نہیں پڑتا. داؤد چھوٹا تھا، تو جب داؤد چوتھا گیا تو اس نے جاتی جولیت کو للکارا
اور جاتی جولیت کی گردن اس نے اسی کی تلوار سے اتار دی۔ آج میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ 4 کا عدد یہ فتح بندی کا ہے۔ جب زکئی کے گھر میں یسوع آیا تو بڑی دنیا یسوع کا استقبال کر رہی تھی، تو زکئی ایک قد کا چھوٹا آدمی تھا، وہ ایک درخت پر چڑھ گیا یسوع کا دیدار کرنے کے لیے، یسوع کا چہرہ دیکھنے کے لیے، یسوع کا استقبال کرنے کے لیے۔ تو جب یسوع کی نظر اس درخت پر پڑی تو یسوع نے کہا، آئے زکئی، درخت سے نیچے اترا۔ وہ گلر کے درخت تھا۔ تو جب نیچے آیا زکئی تو یسوع نے اس پر اپنی شفقت والا ہاتھ رکھا کہ آج میں نے تیرے گھر میں جا کر کھانا ہے، آج میں نے تیرے گھر میں ضرور جانا ہے۔ تو کیا ہوا؟ زکئی نے کہا، آئے خداوند، میں بھی ایک اعلان کرنا چاہتا ہوں، ساری پبلک کے سامنے میں ایک اعلان کرنا چاہتا ہوں۔ یسوع نے کہا، کر دے۔ اس نے کہا، آج کے بعد جتنی میری اپنی ذاتی دولت ہے، آدھی دولت میں غریبوں کو تقسیم ابھی کر دیتا ہوں۔ اگر میں نے کسی سے اپنی زندگی میں کوئی ناحق وصولی کی ہے تو اس کو 1 کی جگہ 4 روپے واپس کرتا ہوں۔ اگر کسی کا 1 روپیہ لیا ہے تو آج 4 گنا اس کو واپس کرتا ہوں۔ تو خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ آج اس گھر میں نجات ہے۔ دنیا کو مخاطب کر کے اس زکئی کی طرف دیکھو، آج اس کے گھر میں نجات آئی ہے، آج اس کے گھر میں اس نے اپنی زندگی کو درست کر لیا ہے۔ اس نے کہا، اگر میں نے کسی کا کوئی ناحق لیا تو اس کو 4 گنا ادا کرتا ہوں۔ تو آج میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ 4 کا عدد فتح مندی کا عدد ہے۔ 4 کا عدد بائبل مقدس میں نہ ختم ہونے والا عدد ہے۔ جب سلیمان نبی نے ہیکل بنائی تو یہ بہت خوبصورت بات ہے۔ اس میں چندن کے پہلی سلاطین پاڑی لیں تو بہتر 10 باب، اس کی 12ویں آیت۔ لوگ یہی نہ کہیں کہ زبانی کلامی ویسی بتائی جا رہے ہیں۔ پہلی سلاطین 10 باب، جی 10 باب، 12ویں آیت۔ 12ویں آیت۔ سو بادشاہ نے خداوند کے گھر اور شاہی محل کے لیے چندن کی لکڑی کے ستون اور بربط اور گانے والوں کے لیے ستار بنائے۔ کون سی لکڑ کے آگے؟ چندن کے ایسے درخت نہ کبھی آئے تھے اور نہ کبھی آج کے دن تک دکھائی دیے۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ خدا کے بندہ نے، پہلی تواریخ 3 باب 5ویں آیت، خدا کے بندہ داؤد نبی نے سلیمانی ہیکل کے اندر جتنے گیت گائے جاتے ان کے لیے جتنے ساز بنائے تھے وہ چندن کی لکڑ کے تھے۔ ایسے درخت صرف خدا نے ہیکل کے انتظام کے لیے، کیونکہ چندن کی لکڑ ایک خوشبودار لکڑ ہے، ایسے درخت نہ اس سے پہلے آئے نہ بعد میں دکھائی دیے۔ تو یہ ساز جو تھے چندن کی لکڑ سے داؤد نبی نے بنائے۔ ہاں جی۔ اور 4000 دربان تھے اور 4000 ان سازوں سے خداوند کی تعریف کرتے تھے۔ بائبل مقدس میں کیا لکھا ہے؟ پھر پڑھیں۔ اور 4000 دربان تھے اور 4000 ان سازوں سے
खुदावन की तारीफ करते थे जिनको मैंने यानी दाऊद ने मज़ा सराही के लिए बनाया। बाइबल में क्या लिखा है? दाऊद नबी कहता है सुलेमानी हैकल के अंदर 4000 दरबान थे। सुलेमान नबी की हैकल के अंदर 4000 लोग उन साजों से वो साज बजाकर गीत गाया करते थे जिनको दाऊद नबी ने मदा सराही के लिए बनाया। तो कितने साज होंगे जो 4000 लोग क्वैर में शामिल है। इससे बड़ी क्वैर दुनिया में नहीं कि सब लोग गा रहे हैं। 4000 ही दरबान है तो 4000 ही खुदा की तारीफ करने वाले हैं। तो आज 4 का अदद आपके सामने है कि दुनिया में यीशु जब आएगा, होशिया किताब 6 बाब जी 2 और 3 आयत। और वो 2 रोज के बाद हमको हयाते ताजा बख्शेगा। यीशु क्या करेगा? 2 रोज के बाद हमको हयाते ताजा बख्शेगा। हाँ जी। और तीसरे दिन उठा खड़ा करेगा। तीसरे दिन क्या होगा? उठा खड़ा करेगा। जितनी कब्रें हैं, जितने मुर्दे हैं, ये तीसरे दिन जिंदा हो जाएंगे। अभी 2000 साल 2 दिन यीशु को आसमान पर गए नहीं हुए। यीशु आसमान पर सन 34 में गए हैं। आज 2021 है। अभी 13 साल 2 दिन होने में पड़े हुए हैं। 2000 साल होने में पड़े हैं कि यीशु की नजर में 1000 साल एक दिन के बराबर है। अभी यीशु को पैदा हुए 2021 साल हो चुके हैं। यीशु को आसमान पर गए 2000 साल पूरे नहीं हुए, बल्कि उनमें से 13 साल कम है। तो आज मैं आपके सामने ये बात रखना चाहता हूं। होशिया नबी मसीह के पैदा होने से 725 साल पहले ये पेशन गोई कर रहा है। वो 2 रोज के बाद हमको हयाते ताजा बख्शेगा और तीसरे रोज हमें उठा खड़ा करेगा। आगे जी। और हम उसके हजूर जिंदगी बसर करेंगे। हम क्या करेंगे? फिर उसके हजूर जिंदगी बसर करेंगे। मौत का तस्वर खत्म हो जाएगा, जिंदगी आ जाएगी। हाँ जी। आओ हम दरियाफ्त करें। आओ हम इस बात को दरियाफ्त करें। हाँ जी। और खुदावन के अरफान में तरक्की करें। उसका ज़हूर सुबह की मानद यकीनी है और वो हमारे पास बरसात की मानद यानी आखिरी बरसात की मानद जो जमीन को सैराब करती है आएगा। उसका ज़हूर सुबह की मानद यकीनी है। देखो वो बादलों के साथ आने वाला है। उसकी आमद है। अब बहुत ही थोड़ी मुद्दत बाकी है कि आने वाला आएगा और देर ना करेगा। वो 2 रोज के बाद, जिक्रिया 14 बाब की 7वीं, वो 2 रोज के बाद हमको हयाते ताजा बख्शेगा और तीसरे रोज हमें उठा खड़ा करेगा। हाँ जी। जिक्रिया की किताब 14वां बाब उसकी 7वीं आयत। पर एक दिन ऐसा आएगा जो खुदावंद ही को मालूम है। एक दिन ऐसा आएगा जो सिर्फ खुदा ने अपने हाथ में रखा है। हाँ जी। जो खुदावंद ही को मालूम होगा, वो ना दिन होगा ना रात, लेकिन शाम के वक्त रोशनी। पर एक दिन ऐसा आएगा जो सिर्फ खुदा को पता है। ना दिन होगा ना रात, बल्कि शाम के वक्त रोशनी होगी।
شام کے وقت کیوں روشنی ہوگی؟ جس دن خداوند یسوع مسیح مصلوب ہوئے، جس دن خداوند یسوع مسیح کو مصلوب کیا گیا، تو تیسرے پہر سورج غروب ہو گیا تھا۔ تو اب یسوع جب آئے گا اسی اندھیرے کو روشن کرنے کے لیے آ رہا ہے، وہ نور بن کر آ رہا ہے، اس کا نور دنیا میں چمکتا رہے گا، اور وہ نور ابدالآباد نہ ختم ہونے والا ہوگا، نہ اس کی روشنی میں کوئی کمی آئے گی۔ تو جب یسوع تیسرے روز آئے گا تو سب مردے قبروں سے باہر نکل آئیں گے۔ تو اس کے بعد یسوع 1000 سال دنیا میں بادشاہی کرے گا۔ یسوع 1000 سال دنیا میں بادشاہی کرے گا۔ ہر گھٹنا یسوع آگے جھک جائے گا، ہر زبان یسوع کا اقرار کرے گی، ہر قوم یسوع کا چہرہ دیکھے گی اور یسوع کی عبادت کرے گی۔ تو جب 1000 سال یسوع زمین پر عبادت کرے گا تو 3000 سال پہلے اور 4000 سال یہ بھی ہو جائے گا۔ دنیا ابھی الجھی ہوئی ہے، کچھ کہہ رہے ہیں قیامت آ گئی ہے، کچھ کہہ رہے آنے والی ہے، کچھ کہہ رہے 2000 سال میں آئے گی، کچھ 96 میں آئے گی۔ وہ سب لوگوں کی پیشن گوئیاں غلط ہو گئی ہیں، لیکن میرے آئیڈیا کے مطابق جو میں نے ریسرچ کی ہے وہ یہی مانتا ہے کہ 3000 سال کے بعد یسوع مردوں کو زندہ کرے گا، اور 1000 سال یسوع منادی کرے گا تو 4000 سال مکمل ہو جائیں گے۔ اس کے بعد جو فیصلہ ہے خدا کا، وہ خدا جانے یا اس کا بیٹا جانے، وہ دنیا میں ہوگا۔ تو آج مکاشفہ کتاب میں جو بڑی خاص بات ہے، کیونکہ یہ ترکی میں لکھی گئی، اس کے 22 باب اور 404 اس کی آیات ہیں۔ یہ 404 آیات کے ہوئے، آگے پیچھے بھی ہو سکتی تھی۔ پہلا باب اس کی 3 آیت میں لکھا ہے، اس نبوت کی کتاب کو پڑھنے والا بھی مبارک، اس کو سننے والے بھی مبارک، اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اس پر عمل کرنے والے بھی مبارک ہیں۔ تو آج ہم اس بات پر فخر کریں، آج ہم اس بات پر فخر کریں کہ ہم مبارک بادوں کی لسٹ میں شامل ہونے کی کوشش کریں کہ آج کا کلام میرے لیے اور آپ کے لیے 4 کا عدد جو ہے مبارک ہو۔ خداوند اسی کلام پر مجھے اور آپ کو برکت دے، آمین۔ آخر میں ہم ان سب بہن بھائیوں کے لیے دعا کریں گے جو اس وقت ہمارے ساتھ لائیو ہیں۔ اسٹیفن بھائی ہیں کراچی سے، اور جوید سندو ہیں، اس کے علاوہ فیبن بھائی ہیں، اور شہزاد پطرس شہزاد جو کہ USA سے ہیں، ان کے لیے دعا کی جائے۔ کامران جو کہ مسقط سے ہیں، اس کے لیے بھی دعا کی جائے۔ عمران کوکر یوحنا آباد سے، اور باجی رضیہ کی والدہ کے لیے، اور ایلڈر منور کے والد بشیر کے لیے دعا کیجیے۔ ہم سب اپنی آنکھوں کو بند کریں گے۔ شکر کرتا ہوں پیارے خداوند یسوع ناصری، جن لوگوں کے نام لیے گئے ہیں ان سب کی ضرورت سے تو واقف ہے، ان سب کی مجبوری سے تو واقف ہے، ان سب کی پریشانی سے تو واقف ہے، ان کی بیماری سے واقف ہے۔ آج ان کی ضرورت آسمان کے خزانے کھول کر پوری کر دے۔ آج ان کے دلوں کی حسرت پوری کر دے۔
آج ان کے دلوں میں کوئی غم نہ رہے، کوئی اداسی نہ رہے۔ جتنے لوگوں کے نام نہیں بھی لیے گئے ان کو بھی پیارے خدا نے اس لسٹ میں شامل کر، جتنے لوگ آج کلام کو سن رہے ہیں ان پر بھی اپنے کرم کی نظر کر۔ میں مسرت کے لیے، پاجی سنوبر کے لیے، انور کے لیے، اللہ رکھی کے والد کے لیے، فرا کے لیے، صبا کے لیے، مٹھو کے لیے، بشپ صاحب کے سارے خاندان، اس کے کاروبار کے لیے، خدمت کے لیے آسمان کے خزانے کھول کر اپنی برکت والا ہاتھ بلند کرتے۔ جن جن کے نام آج لیے گئے ہیں ان کو اپنی روح القدس کی لپیٹ میں لے لے، ان کے ذہن کو روشن کر دے، ان کے ضمیر کو روشن کر دے، انہیں دن دگنا رات چوگنی برکتوں سے منور کر دے۔ آج بھی پیارے خداون تیرے نام میں فتح ہے، تیرے کلام میں فتح ہے، تو نے وعدہ کیا ہے مانگو تو تم کو دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گی، دروازہ کھٹکھٹاؤ تمہارے واسطے کھلا جائے گا۔ تو آج جتنے لوگوں کے نام پڑے گئے ہیں ان کے لیے آسمان سے اپنی شفا کا دروازہ کھول دے، ان پر آسمان سے اپنی دولت کا دروازہ کھول دے، ان پر آسمان سے اپنی برکت کا دروازہ کھول دے، ان پر آسمان سے اپنی شفقت کا دروازہ کھول دے، اپنی رحمت کا دروازہ کھول دے، ان کے لیے آسمان سے خوشحالی کا دروازہ کھول دے، تاکہ کوئی بدرو، کوئی جادو، کوئی دکھ، کوئی درد، کوئی بیماری ان کے بدنوں میں نہ رہ سکے۔ یسوع کے نام پر مانگتا ہوں، آمین۔ آمین۔ جس نے ہمیں سکھایا، اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہت آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں بخش دے، جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہت قدرت جلال ہمیشہ رہے، آمین۔ اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، روح القدس کی رفاقت شراکت ہم سب کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ تک ہوتی رہے، آمین۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ فیبین بھائی جو کہ آسٹریلیا کے ہیں، آج پاکستانی ٹائم 5:30 بجے ان کا لائیو ورشپ نائٹ کا پروگرام ہے، ضرور آپ اس میں حصہ لیں اور اپنی برکت